अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम मलिक और आप देख रहे हैं फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 7 नवंबर 2024। एफसीआर की मेरी कोलीग मरियम नवाज़ खान अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज पाकिस्तान की अदालती महाज पर होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया है, जिसका बज़ाहिर मकसद सिंध हाई कोर्ट को आईनी तरामीम के खिलाफ केस की समाअत करने से रोका जाना है। तो क्या जस्टिस याहिया आफरीदी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा किसी भी हाई कोर्ट को आईनी तरामीम के खिलाफ केस की समाअत करने से रोक रहे हैं? और उसके साथ साथ आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम तरीन इजलास जो कि बराह रास्त जुड़ा था 9 और 10 मई के वाक़यात से, यानी कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के इंतज़ामी जजेस को बुलाया गया। एक अहम तरीन इजलास हुआ। 2.5 घंटे से ज़ायद इस इजलास के बाद जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें एक और यकीन दहानी है। अब उस यकीन दहानी पर कितना अमल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है नए चीफ जस्टिस की जानिब से कौम को, या फिर ये भी बज़ाहिर जितने भी इकदाम थे ये ऑप्टिक्स थे, दिखावा था। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में तफसीलन तज़किरा करते हैं। सबसे पहले उस खबर की जानिब आगे बढ़ता हूं जो कि कल के रोज़ एक और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास का मकसद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस का क़याम है। अब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम की अहमियत इसलिए इस वक्त बढ़ गई है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट वो वाहिद हाई कोर्ट है मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स में जहां पर आईनी तरामीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर हुई थी उस पर अहम तरीन डेवलपमेंट हुई थी। उस डेवलपमेंट में अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था और एग्जैक्टली फैसले में क्या कहा गया था वो मैं कुछ तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे इस कहानी का जो अंदाज़ा है वो खुलकर हमारे सामने आएगा और इस पर फिर हम कोई कमेंट्स भी कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसे समाअत के लिए मंजूर किया था और समाअत के लिए मंजूर करके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस दिया था। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट लाइन है कि समाअत के लिए मंजूर किया जाना, यानी सिंध हाई कोर्ट इससे कबल जितनी भी आईनी तरामीम हुई उनके जो फैसले हैं, उनकी जो आईनी हैसियत है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की, मगर ये पहली मरतबा हुआ कि एक हाई कोर्ट जो है उसने भी इसको काबिल समाअत करार दिया। मगर मज़ीद क्या लिखा था उससे आगे बढ़ने से कबल यहाँ पर एक आर्गूमेंट, एक ऐसी दलील जो कि खासी तक़वियत बख्श है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बज़ाहिर जजेस के 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इन आईनी तरामीम का विक्टिम है, एक ग्रुप ऐसा है जो इन आईनी तरामीम का बेनिफिशरी है। अब इन आईनी तरामीम की आईनी हैसियत को कौन जांचेगा, वो जो विक्टिम है या फिर वो जो बेनिफिशरी हैं? तो दोनों सूरतों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता था। इसीलिए 2 तरीके थे जिससे इस सारी सूरत हाल से बाहर निकला जा सकता था। एक तो वो फुल कोर्ट की तजवीज़ थी, बल्कि फैसला था 31 अक्टूबर 2024 का जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, जिसे जस्टिस याहिया आफरीदी ने नहीं माना, जिसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, जिससे इस बात का इदराक हुआ था कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो अब तक इंतजामात करते रहे वो बज़ाहिर दिखावा था, ऑप्टिक्स था, क्योंकि जो पहला उससे तासुर मिला वो यही था कि या तो वो सहूलतकारी कर रहे हैं या फिर वो सरेंडर कर चुके हैं या फिर उन्होंने शिकस्त जो है तस्लीम कर ली है। इन तीनों सूरतों में पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी कमान उस पार्लियामेंट को, उस एग्जेक्टिव को थमा दी गई थी जो इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुकी है। तो एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच का सुने जाना था और दूसरा रास्ता यह था कि हाई कोर्ट्स जो कि बराह रास्त ना तो इसकी बेनिफिशरी हैं ना तो इसकी विक्टिम है। तो हाई कोर्ट एक आईनी अदालत है, हाई कोर्ट आईनी अदालत में बैठकर इसकी आईनी हैसियत को जांच ले। तो उस पर जो सिंध हाई कोर्ट है उससे एक बड़ी खबर सामने आई थी एक हफ्ता कबल। तो उस जजमेंट में क्या कहा गया था वो मैं आपको बताता हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तों के तहरीरी हुक्मनामे में कहा था कि 2 दरखास्तों के जरिए हमारे पास 26वीं आईनी तरामीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया है। अदालत ये समझती है कि आईनी तरामीम से मुतालिक सवालात आईनी अदालत के बेंचेस के सामने लाए जाएं और ये इसी वक्त मुमकिन है जब सूबाई असम्बली बेंचेस के क़याम से मुतालिक करारदाद मंजूर करे। करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में अदालत अपना दायरा अख्तियार इस्तेमाल कर रही है।
اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ اگین 26ویں آئینی ترامیم میں ہائی کورٹ کے آئین کے آرٹیکل 199 کے یا جتنے بھی آئینی مقدمات تھے اس کے لیے بھی وہاں پر آئینی بینچز کے قیام کی تجویز تھی، اور اسے اس شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا کہ ہر صوبے کی ہائی کورٹ اس کے حق میں قرارداد منظور کرے گی۔ اب اگر ہائی کورٹ کے حق میں کوئی بھی پارلیمان قرارداد منظور کرتی ہے 26ویں آئینی ترامیم کے حق میں اور وہاں پر آئینی بینچ بنتا ہے، تو اگین وہ آئینی بینچز بینیفیشری ہوں گے 26ویں آئینی ترامیم کے، تو کیا وہ اس آئینی حیثیت کو جانچ سکتے ہیں؟ یہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے جب سندھ ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ چونکہ ابھی آئینی بینچز نہیں ہیں لہٰذا ہم اپنا دائرہ اختیار استعمال کر رہے ہیں اور اس کیس کو سنیں گے، تو اس کے بعد سے فوراً کیا ہوتا ہے کہ سندھ اسمبلی جو کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ان کی قیادت میں ہے، انہوں نے فوراً سے 26ویں آئینی ترامیم کے لیے ان آئینی بینچز پر ایک قرارداد منظور کی، جس کے بعد اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا ہے۔ کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں چونکہ اکثریت ہے حکومت کی اور وہاں پر وہ ایسے آئینی بینچز تشکیل دے دیتے ہیں، ان ججز کے سامنے لگا دیتے ہیں جو ججز پہلے ہی حامی بھر چکے ہوں گے کہ ہم ان 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، جو کہ بظاہر وہ ججز، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر الفاظ کا چناؤ، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہی ہو، مگر صورتحال جس حد تک سنگین بنا دی گئی ہے، جس حد تک مشکل بنا دی گئی ہے، تو پھر مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیں کہ ان ججز پر مشتمل آئینی بینچ جو خود حکومت وقت کی پراکسیز ہوں، تو اب جب وہ پراکسیز کے ذمہ لگایا جائے گا تو جس بینچ نے یہ قابل سماعت درخواست کو قرار دیا تھا اب وہ یہ سماعت نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ عدالت نے مزید کہا کہ درخواست گزاروں کے مطابق انصاف کی فراہمی سے متعلق آرٹیکل کے بیسک سٹرکچرز کو متاثر کیا گیا ہے۔ ترمیم کے ذریعے بظاہر وفاق اور صوبے اپنے مقاصد کے لیے بینچز تشکیل دیں گے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کرتے ہوئے عالمگیر اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے مزید کہا تھا کہ درخواست گزار کے مطابق پارلیمنٹ نے فیصلہ کن طاقت کے ذریعے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے۔ اس بات میں کوئی اس وقت دو رائے نہیں کہ اس وقت اس پارلیمان نے عدالت کو فتح کیا ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں جو کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جس کے اوپر اب سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں کہ وہ پارلیمان جو ہے وہ تو ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی جو کہ 8 فروری کے ملک کی 77 سالہ تاریخ کے دھاندلی زدہ الیکشن تھے، اور جس پر اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عوام کے وہ اختیار جو کہ انہوں نے دن کی روشنی میں استعمال کیا تھا اس کو رات کے اندھیرے میں رونتے ہوئے جو جعلی نتائج ہیں وہ بنائے تھے، اور جس کے نتیجے میں فارم 47 کی وہ گورنمنٹ وجود میں آئی تھی جو آج یہ آئینی ترامیم کر رہی ہے۔ مزید لکھا گیا کہ تحریری حکم نامے میں مزید لکھا گیا کہ درخواست گزار نے دلیل دی کہ سائل کو ججز کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے مطابق ایسا کرنے سے مستقبل کے بینچز کو دھمکا کر ماتحت بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ آئین کے تحت بنیادی حقوق کی فراہمی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ درخواست گزاروں کے دلائل کے مطابق ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کے کیس میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے بنیادی حقوق کے تحفظ کا میکانزم موجود ہے۔ درخواست گزار کے اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں۔ عدالت نے فریقین سمیت اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو نوٹس کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جواب طلب کیا تھا۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات کہ جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کا جس کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ کیس 21ویں آئینی ترامیم کے خلاف تھا، جس میں ملک میں دو سال کے لیے فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دیا تھا کہ آپ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو، بنیادی حقوق کو چھیڑے بغیر آئینی ترامیم جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں عدالت نے، سندھ ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ چونکہ آئین کے آرٹیکل 239 کے مطابق پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی ترامیم کر سکتی ہے، مگر پارلیمنٹ کے پاس آئینی ترامیم کرنے کا لامحدود اختیار نہیں ہے، جس میں وہ عدلیہ کی آزادی، جس میں وہ بنیادی انسانی حقوق اور جس میں وہ آئین کے بنیادی جو سٹرکچر ہے اس کو تبدیل کر سکے۔ لہٰذا عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی ان آئینی ترامیم کی آئینی حیثیت کو جانچنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد اب قاضی جو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ اب طلب کر لیا ہے۔ کل کے روز وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے گا، اس میں آئینی بینچز ایسے بنیں گے سندھ ہائی کورٹ کے جو کہ اگر کوئی ایسا بینچ ہوتا جو اس کا متاثر شدہ نہ ہوتا، جو اس کا بینیفیشری نہ ہوتا، تو اس کے جو فیصلہ ہے اس کی زیادہ ورتھ ہوتی۔ اگین اب وہی ہوگا جو یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا کہ 26ویں آئینی ترامیم کے بینیفیشری وہ بینچز، وہ ججز
جو آئینی بینچز ہیں جو حکومت وقت کے بنائے گئے ہیں وہ اس آئینی ترامیم کی آئینی حیثیت کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کی جانچ بھی کریں گے۔ دوسری جانب آج کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اجلاس ہوتا ہے، وہ اجلاس جو ملک بھر کے ہائی کورٹ ہیں ان کے وہ ججز جو کہ انتظامی ججز ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے، ان کو بلایا جاتا ہے، ریکارڈ سمیٹ انہیں طلب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انتظامی جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے۔ 2.5 گھنٹے سے زائد یہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس اجلاس میں ہمارے ذرائع کے مطابق ابھی وہ میں آپ کے سامنے پریس ریلیز پوری پڑھوں گا جو کہ جاری ہوئی ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر ہماری ذرائع کے مطابق ان انتظامی ججز کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ماتحت ججز کو جا کر کہہ دیں کہ وہ بلا خوف و خطر بغیر کسی کو فیور دیے ہوئے فیصلے کریں، کیونکہ یقین دہانی اب ہمیں کرائی گئی ہے کہ جو عدلیہ میں مداخلت ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس میں 2 چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک طرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس ملک کی جوڈیشری میں انکروچمنٹ کی جاتی تھی، ریسنٹ پاس میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج، راولپنڈی کے جج، اور باقی وہ ججز جنہوں نے ابھی منہ نہیں کھولا تھا، زبان نہیں کھولی تھی، بات نہیں کی تھی، ان چیزوں کو ریکارڈ پہ نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مداخلت ہے، ایگزیکٹو کی مداخلت ہے، یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت خفیہ ایجنسیوں بالخصوص ISI آپریٹو کا ذکر تھا، ان کی مداخلت ہے، چاروں ہائی کورٹس نے کہا مداخلت ہے، لوور جوڈیشری نے کہا مداخلت ہے۔ تو اس پر اب جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ممکنہ طور پر یہ مداخلت نہ ہو، کیونکہ اب پوری کی پوری عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترامیم ہو چکی ہیں، اب ان 26ویں آئینی ترامیم میں اپنی مرضی کے آئینی بینچز بن چکے ہیں، وہ اپنی مرضی کے حکومت وقت کے حق میں فیصلے دیں گے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں۔ تو اب اس حد تک جو مداخلت تھی اس کی ضرورت ممکنہ طور پر نہیں پڑ سکتی، ایک آرگومنٹ تو یہ ہے جس کی وجہ سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور دوسرا آرگومنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ یہ اگین ایک ٹرک کی بتی ہے، کیونکہ ہماری ہی خبر تھی FCR کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملاقات کی، انہیں یقین دہانی کرائی مداخلت نہیں ہوگی، وہ ججز بھی کانفیڈنٹ ہو کے اٹھے، وہ مطمئن تھے سارے اقدام سے۔ تو اس سے ایک آرگومنٹ جو ہے، ایک دلیل جو ہے وہ بڑی تقویت بخش ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ سب کو سینے سے لگایا گیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے، اور کہا گیا کہ مٹی پاؤ، آگے بڑھو، جو کچھ ماضی میں ہوا وہ نہیں ہوگا۔ حضور اس ملک میں مداخلت جو ہے وہ تب کم ہونی ہے جب گزشتہ مداخلت جو ہے اس کے اوپر جواب طلبی ہونی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف یقین دہانیاں کروائی جائیں، یہ ایک سنگین جرم ہے کسی بھی خفیہ ایجنسی، کسی بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کسی بھی ایگزیکٹو کو دنیا بھر میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، اس حد تک مداخلت کریں، ننگی مداخلت کریں۔ تو یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذمہ داری تھی کہ بجائے اس کے کہ آگے کی یقین دہانیاں کرائیں، آپ عدلیہ کے سربراہ ہیں تو آپ کو اس کا آنس لینا چاہیے اور آپ کو اس کے اوپر جو معاملات ہیں وہ چلانے چاہیے۔ تو ایگزیکٹلی پریس ریلیز میں کیا کہا گیا وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ اجلاس میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، انسداد دہشت گردی عدالتوں کو درپیش چیلنجز اور ان سے نبر آزما ہونے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جسٹس ملک شہزاد احمد خان شریک ہوئے، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شریک ہوئے، کیونکہ یہ ماہر جج سمجھے جاتے ہیں کرمنل پروسیڈنگز کے۔ لیکن یہ بدقسمتی اور الگ بات ہے کہ ان ججز کو ہی کیا بنا دیا گیا، آئینی بینچز میں لا دیا گیا، اور پاکستان کے جو بڑے ہی زبردست ٹاپ کے 2 کانسٹیٹیوشنل جورسٹ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، وہ کسی آئینی بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس اجلاس میں انتظامی ججز تھے ہائی کورٹس کے، جو ایڈوکیٹ جنرل، پراسیکیوٹر جنرلز تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے جو نمائندے تھے وہ شریک ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کو قانون کی بالادستی کے لیے بلا خوف و خطر فیصلے کرنے چاہیے، چیف جسٹس نے کہا۔ ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے 2273 مقدمات زیر التوا ہیں۔ اعلامیہ میں مزید بتایا گیا کہ سندھ میں انسداد دہشت گردی کے سب سے زیادہ 1372 مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس کا زیر التوا مقدمات پر تشویش کا اظہار، چیف جسٹس کا انصاف کی فوری فراہمی کی اہمیت پر زور، گواہان کی سیکیورٹی اور فراہمی انصاف میں حائل دیگر رکاوٹوں پر بھی غور کیا گیا۔ چیف جسٹس کی فورینسک لیب سندھ کی اور بلوچستان کی بھی مالی معاونت کا ہدایت کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے بہترین ججز کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھی بھجوایا جائے گا۔ چیف جسٹس کی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاملہ متعلقہ حکومتوں کے نوٹس میں لانے کی بھی ہدایت کی گئی، اور چیف جسٹس کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انفراسٹرکچر اور وسائل کی فوری فراہمی کی بھی ہدایت کی گئی۔ حضور آپ کچھ بھی نہ کریں، یہ اس ملک کے ایسے آزاد ججز بھی ہیں ہماری جوڈیشری میں جنہیں صرف اس بات کی یقین دہانی کرا دی جائے کہ وہ خود محفوظ ہیں، ان کا خاندان محفوظ ہے، ان کے بچے محفوظ ہیں، یہاں پر کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، تو وہ بھی آپ کو ایسا کام کر کے دکھائیں گے جس سے آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ بدقسمتی یہی کہ وہی گھسا پٹا اسکرپٹ کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، یقین دہانی کرائی گئی، ہدایت
کی گई। اگر ایسا ہوتا رہا اور دوسری طرف مداخلت بھی ہوتی رہی تو آپ اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر دے دیجئے، آپ انہیں کچھ بھی دے دیجئے تو فیصلے وہی آئیں گے۔ اور دوسرا، یہ مقدمات ہیں 9 اور 10 مئی کے 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں جس طرح اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں نے مداخلت کی، وہ اب وہ جو خطوط ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی فائل میں پڑے ہوں گے، وہ اٹھائیے، ان کو پڑھیے، اور اس میں انسداد دہشت گردی قانون کے ساتھ جو مذاق بنایا گیا ہے، آپ احتجاج کریں، آپ کے خلاف 780 لگا دی جاتی ہے، آپ کسی اعلیٰ عہدیدار کے خلاف تنقید کریں، اس کے خلاف 780 لگا دی جاتی ہے۔ انسداد دہشت گردی قانون کا جس قدر بھونڈا مذاق یہ ریاست بنا رہی ہے، اس کو روکنا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 اور 10 مئی کے کتنے ہی مقدمات ہیں جس میں پروسیکیوشن جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہی نہیں کر رہی، وہ تفتیشی جو ہے وہ چلان جمع نہیں کروا رہا، ٹرائل ہی جاری نہیں ہو رہا، تو ججز فیصلے کیسے کریں گے؟ ججز کو جان بوجھ کر بار بار لاہور میں بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے تبدیل کر دیا، جسٹس ملک شہزاد نے ایک جج لگایا۔ تو جو اب روٹ کاز جو ہے وہ مداخلت ہے، روٹ کاز جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے ہیں، روٹ کاز جو ہے اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات ہیں، اس کو آپ نکیل ڈال لیں تو یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ 9 اور 10 مئی کے کتنے ہی ایسے مقدمات ہیں، ریاست بتاتی ہے کہ 9 اور 10 مئی کے جو مقدمات تھے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ ملک سے غداری تھی، ملک سے دشمنی تھی اور ادارے میں بغاوت تھی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عدالتوں میں دہشت گردی بھی ثابت نہیں کر پا رہے یہ لوگ، وجہ ان کے پاس صرف شواہد یہ ہیں، پروسیکیوشن کے پاس جیو فینسنگ، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس شواہد تک نہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اہم ترین جہاں ہمارے ریاستی ادارے، ہماری مسلح افواج، ان کے جوان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی قیمتی جانیں دے رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، قوم کے آنکھوں کا فخر ہیں، قوم سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے ان لوگوں کو، تو وہ جو کام کر رہے ہیں ملک کی خود مختاری کے لیے، ملک میں امن کے لیے، اس کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا اسے کیسے پولیٹیسائز کر کے سیاستدانوں پر اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تو صرف انٹینٹ بہتر ہونی چاہیے تو یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ درست ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اب بظاہر یہ سب اب تک اقدامات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ جو یقین دہانی کرائی گئی ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔ ممکنہ طور پر مستقبل میں عدلیہ کی آزادی میں مداخلت نہیں ہوگی، چلیں جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا 26ویں ترمیم اور پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر عدلیہ کا، مگر اس کے باوجود بھی جو ماتحت عدلیہ ہے اس میں مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ برحال وقت بتائے گا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں اس حد تک دے رہا ہوں کہ میں مزید کچھ دن دیکھوں گا، مزید کچھ دن جانچیں گے، مزید کچھ مہینے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر تو یہ واقعی کمی ہو رہی ہے تو جہاں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پہ ہم تنقید کر رہے ہیں وہیں ان کے اس اقدام کو سراہیں گے بھی صحیح۔ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے یعنی کہ فرام کورٹ روم نمبر 1 سے آپ کو آگاہ کرے گا۔ تب تک مریم نواز خان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔